अलैक्म, क्या हाल है प्यारे लोगों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट संदर, और चैनल वॉइस ऑफ नॉवल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। जो चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपकी खिदमत में हाजिर है एक शॉर्ट नॉवल के साथ, और जिसका नाम है मोहब्बत का पैकर, और इसकी राइटर है जी जिया अब्बासी। तो चलिए नॉवल को स्टार्ट करते हैं। वो आईने के सामने खड़ी अपना जायज़ा ले रही थी। आखिर क्या कमी थी इसमें जो वो यूं बदल गया। कितनी मोहब्बत थी दोनों में, पर उसने क्या किया। किस बात की सज़ा दी उसे मोहब्बत की। इसने हाथ की पूंछ से आंखों को रगड़ा। रोने के बायस सारा काजल रुखसार पर बह गया था। वो आईने के सामने से हटकर खिड़की के पास आई, जहां आसमान से गिरती बर्फ ने हर शय को छुपा दिया था। वो बहती आंखों से बर्फ से ढके दरख्तों को देखने लगी। दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। मरी की इन खूबसूरत वादियों में उतरती शाम में खामोशी का राज था, और कुछ ऐसी ही खामोशी ने इसके दिल में भी घर बना लिया था। बात बात पर फरेब देता है। खैर छोड़ो, महबूब है उसे जेब देता है। एक दफ़ा तो यकीन करती, मेरा एक मौका तो देती मुझे अपनी सफाई देने का। क्यों तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया हमारे बीच। इतनी बदगुमानी कहाँ से आ गई कि तुम तलाक तक का लेने का फ़ैसला कर लिया। मेरी जान, भला ऐसे भी कोई करता है? इतनी सी बात पर इतना बड़ा फ़ैसला। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना। क्यों तुमने एक बार भी मेरे बारे में ना सोचा। वो बेड पर लेटा मुसलसल अपनी सोचों में गुम था। एक छोटी सी बात ने जिंदगी को दो राह पर ला खड़ा किया था। मोहब्बत की राहों में अनचाहे रिश्तों ने दो दिलों को उजाड़ दिया था। हम लाख खतावार सही, तू लाख वफादार सही, मगर ये भी सोच जाना, तेरे बाद फिर हमें कुछ गवारा नहीं। चाँद की रोशनी में दमकते चांदनी के मुजस्समे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाते अपने घर की छत पर खड़े थे। आंखों में आंखें डाले वो चांदनी के मुजस्समे एक दूसरे से महवे गुफ्तगू थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा जिया, कल हम दोनों एक हो जाएंगे। वो मोहब्बत से इसकी आंखों में देखते हुए गोया हुआ। जनाब वलायत साहब, जितनी जल्दी यकीन कर लेंगे उतना अच्छा है, वरना आपकी दिमागी हालत को देखते हुए मामा पापा शादी आगे ना बढ़ा दें। वो भी शरारत से इसकी आंखों में देखते हुए बोली, अल्लाह ना करे जो शादी आगे बढ़े। बस अब मैं जल्द अज जल्द वजिया हमीद शाह को वजिया वलायत शाह के नाम से हमेशा के लिए मंसूब होते देखना चाहता हूँ। वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। वो चांदनी का मुजस्मा बनी इसकी आंखों में देखती रही, और वो चांदनी का मुजस्मा अपनी आंखों के नूर से उसे रोशन करता रहा। शम्माए चशम मन नूर बोध, तुम मेरी आंखों का नूर हो। वो धीरे से बड़बड़ाई। शमादर हाल जिंदगी मन अज सरो बूर्द, तुम मेरी जिंदगी का सरूर हो। वो भी इस पे निसार हुआ, और चांदनी के दो मुजस्मे धीरे से मुस्कुरा दिए। हमीद जी जिया हमीद साहब और फातिमा बेगम की एक इकलौती औलाद थी। हमीद साहब और रानिया दो ही बहन भाई थे। रानिया की शादी इसकी खालाजाद हाशिम से हुई थी, जबकि हमीद साहब ने अपनी यूनी फेलो फातिमा से पसंद की शादी की थी। रानिया को अल्लाह ने दो बच्चों से नवाजा था, वलायत और यशफा से। वो तीनों साथ पले बड़े थे। यशफा वलायत और जिया से बड़ी थी। रानिया और हाशिम ने इनकी शादी इसके चचा अली के बेटे तैमूर से कर दी, और वलायत के लिए जिया को मांग लिया था। हमीद साहब और फातिमा बेगम को भी वलायत बेटे की तरह अजीज़ था, इसलिए उन्होंने भी फ़ौरन हाँ कर दी। और आज मरी की इन खूबसूरत वादियों में सांस लेती वो झल्ली सी लड़की अरूसी जोड़े में सजी जन्नत की हूर लग रही थी। लंबे काले घने बाल जिनको जूड़े की शक्ल में गजरों में कैद किया हुआ था, काली गहरी आंखों में शरारत लिए वो दूधिया रंगत की हामिल परी पैकर आईने के सामने खड़ी
अपना जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। तभी कमरे की खिड़की में खटपट की आवाज़ें आईं। इसने पीछे मुड़कर देखा तो विलायत अपनी तमाम तर बचाहत लिए बंद खिड़की से अंदर आने की जद्दोजहद में मसरूफ़ था। वो मुस्कुराती हुई खिड़की के पास आई और बंद खिड़की के पट खोल दिए। क्या है? कल रात को भी चोरी छुपे छत पर आ गए थे और आज जब थोड़ी देर बाद हमारा निकाह होने वाला है, तो अब भी आपको सुकून नहीं है? जिया ने मसनूई गुस्से से उसे देखते हुए कहा, जो अंदर आकर अपनी शेरवानी दुरुस्त करने में लगा हुआ था। उफ़! आप पर तो मैं 100 बार मर मिट जाऊँ। विलायत ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। इसने शर्माते हुए एक मुक्का विलायत के सीने पे जड़ दिया। उफ़! ज़ालिम महबूबा होने वाली बेगम साहिबा। विलायत ने इसका हाथ पकड़ खुद से करीब करके कहा, छोड़ें और जाएं यहाँ से, कोई आ जाएगा। जिया ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, जिया बेगम, अब ये हाथ हमेशा हमेशा के लिए मेरे हाथों में आ जाने हैं, सिर्फ मेरे। वो मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोला, अगर अभी यहाँ से नहीं गए ना तो हम दोनों पापा के हाथों आ जाने हैं। वो भी इसे तीखी नज़रों से घूरते हुए बोली, क्या है यार, मैंने कहा से पहले तुमसे मिलना चाहता था और तुम मुझसे मिलने के प्यार भरी दो बातें करने के बजाय भगा रही हो। वो खफकी से कहता मुंह मोड़ गया था। वलायत के गुस्से से फूले चेहरे को देखकर वो मुस्कुराई और हाथ आगे बढ़ाकर अपने खफा खफा से महबूब का चेहरा अपनी तरफ किया। खफा खफा सा महबूब अपनी महबूबा की अदा पर निसार होने लगा। शम्मा आसमानी बूद रू मंतूल में कश्त, आपका नाराज़ होना मेरी जान लेता है। विलायत मुस्कुराया और प्यार से अंगूठा इसके चेहरे पर फेरने लगा। बहुत खूबसूरत लग रही हो, मोहब्बत से चूर लहजे में कहते हुए अपनी पेशानी इसकी पेशानी से टिका दी कि तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और वो वहीं इनके चेहरों का रंग फक हो गया। अरे लड़की, बस तस्वीरें बनाती रहोगी या कुछ काम भी करोगी? फातिमा बेगम, जो बारातियों के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ़ थीं, अपनी भांजी लाइबा से बोलीं, जो जिया की शादी के लिए 1 हफ़्ता पहले ही अपनी माँ सीमा बेगम के साथ इनकी मदद के लिए लेकिन काम से ज़्यादा तस्वीरों में मसरूफ़ थी। उफ़! ख़ाला, इतना परेशान ना हों, सब हो जाएगा। चलें, मुझे बताएँ क्या करना है? वो इनके गले में हाथ डालकर लाड से बोली, जाकर अपने खालू से पूछो बारातियों के लिए हार लाए या नहीं, मैं इतने में ज़रा जिया को देख आऊँ। वो कहती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। ऊपर आकर जिया के कमरे का लॉक घुमाकर अंदर आईं तो हैरान रह गईं। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। वो आगे बढ़कर जिया की तरफ आई, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपना झूमर ठीक कर रही थी। अरे मामा, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अपनी गुड़िया को देखने आई थी। तुम्हारी तैयारी मुकम्मल हुई कि नहीं? जी मामा, मैं तैयार हूँ, पार्लर वाली तैयार करके चली गई है। हाँ, वो तो नज़र आ रहा है मुझे, अल्लाह नज़रे बद से बचाए। उन्होंने कहते हुए इसकी पेशानी को चूमा। मामा, मुझे कहीं नहीं जाना, आप सब मुझे बहुत याद आएँगे। वो इनके गले लगकर नम आँखों से बोली, हर लड़की को एक दिन ससुराल जाना होता है बेटा, इसमें उदास होने की क्या बात है? और वैसे भी तुम कौन-सा इतनी दूर जा रही हो? अपनी फूफो के ही तो जा रही हो, वो भी तुम्हारा अपना ही घर है। तुम वहाँ खूब खुश रहोगी। फातिमा बेगम इससे अलग हुईं और इसके आँसू साफ़ किए। चलो अब रोना बंद करो और मैं नीचे जाके ज़रा इंतज़ाम देख लूँ। तुम यहाँ आराम से बैठकर इंतज़ार करो। वो मुस्कुराकर कहती बाहर चली गईं। उनके चाहते ही वो फ़ौरन खिड़की की तरफ आई, जहाँ वलैत बंदर बना लटका हुआ था। क्या बंदर बने लटके हैं, अभी तक गए क्यों नहीं? मामी गईं? वलायत ने इसकी बात को इग्नोर करते हुए पूछा। वो तो गईं, अब आप भी जाएँ? वो इसे घूरते हुए बोली, यार दिल नहीं कर रहा है। वो बेचारी सी शक्ल बनाकर बोला। जिया इसको देखकर हँस दी। जाएँगे नहीं तो लेने कैसे आएँगे? वो आँख मार कर बोली, ये भी ठीक है, बहुत चालाक हो गई हो। चलो चलता हूँ, लेकिन वापस आने के लिए वो फ्लाइंग किस देता वहाँ से कूद गया। अरे बेवकूफ़ आदमी, लगता है बारात में व्हील चेयर पर बैठ के आने का इरादा है। वो इसके इस तरह कूदने पर बोली, नहीं जानम, अब तो घोड़े पर ही आएँगे। वो हाथ हिलाकर कहता हुआ वहाँ से चला गया और वो मुस्कुराते हुए इसको जाता देखकर धीरे से बड़बड़ाई, मैं तुमसे तब से मोहब्बत करती हूँ जब मैं मोहब्बत का मतलब भी नहीं जानती थी। बारातियों की आमद आमद थी, पूरे घर में हलचल मची हुई थी। बारातियों का इस्तकबाल धूम-धाम से किया जा रहा था। शहज़ादा अपने दिल की मलका को लेने आ गया था। वो कमरे में बैठी अपने दिल की बेतरतीब होती धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी।
وہ सुंदरी जो बचपन से अपने शहजादे के आने के ख्वाब देखा करती थी, आज वो पाया तकमील को जा पहुंचा था। निकाह का शोर मचा, दुल्हन को बाहर ले आया गया। वलायत ने नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा जो सुर्ख पर्दे के उस पार नजरें झुकाए शर्माई घबराई सी बैठी थी। सिर्फ चंद लम्हों की दूरी थी जिसके बाद इसने हमेशा के लिए इसकी दस्तरस में आ जाना था। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। दुआ के बाद सब एक दूसरे से गले मिलते मुबारकबाद देने लगे। जिया ने नज़र उठाकर अपने मचासी खुदा को देखा जो पुरशोक निगाहों से अपनी दिल की मलका को देख रहा था। मोहब्बत के इस सफ़र में कदम रख दिए गए थे। वलायत की नज़रों का ताब न ला सकी और शर्मा कर नज़रें झुका गई। मैं हारी हूँ अपने यार की मस्त निगाहों पे, वो भर ले मुझे अपनी बाहों में। वो बेड पर बैठी पूरे कमरे को सताइश भरी नज़रों से देख रही थी। पूरा कमरा गुलाब के फूलों और मोमबत्तियों से सजाया हुआ था। दिल को छू लेने वाली गुलाब की खुशबू ताजगी का एहसास दिला रही थी। वो जो दिन भर की थकन लिए बैठी थी सब पल भर में दूर हो गई थी। वो बैठी अभी कमरे का जायज़ा लेने में ही मसरूफ़ थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसके वजूद में हल्का हल्का इरताश पैदा होने लगा। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थीं। वो लॉक लगाकर चलता हुआ बेड तक आया और इसके सामने बैठ गया। नज़रें इसके सभी चेहरे पर जमाई जो चांदनी का मुजस्मा बनी नज़रें झुकाए बैठी थी। विलायत ने हाथ बढ़ाकर इसका चेहरा ठोड़ी से पकड़ा ऊपर किया। इसने लरजती पलकों को उठा के इसकी तरफ देखा। खिड़की से आती चांद की रोशनी में इसके अवेजे की चमक और बढ़ गई थी। चांदनी का मुजस्मा आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए हुए था। इसकी हथेलियां भीगने लगीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे ख्वाब की ताबीर इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। वो गंभीर लहजे में गोया हुआ। जिया ने नजरें उठाए इसकी तरफ देखते हुए कुछ बोलना चाहा कि विलायत ने इसके लबों पर उंगली रखकर बोलने से रोका। अभी नहीं, आज मेरा दिन है, मुझे बोलने दो। विलायत के कहने पर इसने वापस नजरें झुका ली। वो जो आंखों आंखों आँखों में आँखें डालकर बात करती थी, आज चाहते हुए भी इसको नज़र उठाकर नहीं देख पा रही थी। जिस कच्ची उम्र में लोग खिलौनों का सोचते थे, मैंने तब भी सिर्फ़ तुम्हें सोचा। मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत कब कैसे हो गई, मैं खुद भी नहीं जानता। लेकिन बस इतना जानता हूँ, जब तक मेरे सीने में ये दिल धड़कता रहेगा, हर वक़्त तुम्हारा दम भरता रहेगा। मेरी हर सुबह तुमसे शुरू और रात तुम ही पे ख़त्म होगी। मैं ये नहीं कहता हमारा कभी झगड़ा नहीं होगा। अगर मुझसे मामलात बिगड़ जाया करेंगे तो इन्हें मैं सुधारने की कोशिश भी करूँगा। हम लड़ेंगे मगर फिर एक दूसरे को मना भी लिया करेंगे। आखिर मोहब्बत के कर्ज ऐसे ही तो अदा किए जाते हैं। उसकी आंखों से दिल तक उतारते हुए कह रहा था। वो खामोश हो गया, गोया अब वो बोलना नहीं सुनना चाहता था। अब तुम कुछ बोलो। जिया ने नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा, यानी वो अब इसको सुनना चाहता था। वो खामोशी से इसे देख रही थी। सारी बातें ज़ुबान पर आकर दम तोड़ गई थी। उसे समझ ना आया कि क्या बोले। वो उसे ऐसे ही देखती, कुछ देर बाद बस इतना ही बोली, तुमसे मोहब्बत है। चांदनी का मुजस्मा मुस्कुराया, आंखें चार हुईं और वो अपनी मोहब्बत की रोशनी में उसे लिए उतरता गया। मोहब्बत की बारिशें इस पर बरसाता रहा, वो भी इसकी बारिश में भीगने लगी। बाहों में तुम हमें बेतहाशा घेरे हो, कल की फिक्र है किसको, अभी तो तुम मेरे हो। हर गुजरते दिन के साथ इनकी मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी। दोनों के चेहरों से मुस्कुराहट जुदा होने का नाम ही नहीं लेती थी। अपनी शादी को यादगार बनाने एक हफ्ते बाद वो अपने हनीमून के लिए पेरिस चले गए। वलायत की मोहब्बत में दिन कितनी तेज़ी से गुजरे पता ही न चला। पेरिस की गलियों में मोहब्बत के लम्हात गुजारते वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के दिनों को यादगार बना रहे थे कि एक दिन पाकिस्तान वापसी के लिए होटल से निकले। वलायत को किसी ने आवाज़ दी। वो जो अपनी क्लियरेंस करवा कर एयरपोर्ट के लिए होटल से निकल रहे थे, आवाज़ पर रुक गए। दोनों ने मुड़कर देखा तो एक लड़की आवाज़ देती इन्हीं की तरफ आ रही थी। करीब आते ही वो वलायत के गले लग गई। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज वलायत। वलायत से अलग होते चहकती हुई आवाज़ में बोली, वीरा तुम यहाँ कैसे? वो अभी इसे देखकर खुश हुआ था। बस वर्ल्ड टूर पर मेरा दुनिया घूमने का शौक। वो हंसते हुए बोली, तो ये टूर पाकिस्तान में कब कर रही हो? वो हंसते हुए बोला। जिया खामोशी से खड़ी थी। वीरा का वलायत के गले लगना इसको बुरा लगा था, लेकिन ये सोच कर के वलायत सिर्फ इसका है, वो अपने दिल को समझा गई। वो इनको फ़ारसी में बातें करते सुन रही थी। वलायत जब से ईरान से पढ़ाई मुकम्मल करके पाकिस्तान आया था, वो अक्सर फ़ारसी में इससे हम कलाम होता था, जिसको समझने के लिए इसने कितनी ही किताबें फ़ारसी की पढ़ डाली थी, लेकिन वलायत की तरह
فارسی میں کمال حاصل نہ کر پائی تھی۔ وہ ابھی بھی ان کی کچھ کچھ باتوں کو سمجھ پا رہی تھی اور کچھ باتیں اس کے سر کے اوپر سے ہو کر گزر رہی تھی۔ جیا اتنا تو جان گئی تھی کہ جب ولایت پڑھائی کے لیے ایران گیا تھا تو وہیں اسے ویرا سے پڑھائی کے دوران ہی دوستی ہوئی تھی۔ ابھی تو خیر میرا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ویرا کے جواب پر جیا کے دل میں اطمینان اترا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن جب بھی آنا ہوا ہمیں اپنی مہمان نوازی کا موقع ضرور دینا۔ ولایت کے کہنے پر وہ ہنسی۔ ہاں تو تمہیں نہیں دوں گی تو اور کس کو دوں گی؟ اس نے آنکھ مار کر کہا تو ولایت ہنس دیا۔ جیا کو ان کی باتوں سے کوفت ہو رہی تھی اور ولایت پر غصہ بھی آ رہا تھا جو اسے بلائے دوسری عورت سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس لیے اس نے خود ہی ولایت کی توجہ اپنی طرف دلائی۔ ولایت ہمیں چلنا چاہیے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کے کہنے پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ ویرا اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتی ولایت سے پوچھنے لگی۔ یہ ولایت نے مسکراتے ہوئے محبت پاش نظروں سے جیا کی طرف دیکھا۔ ولایت کا یوں دیکھنا ہی اس کے دل کو اطمینان بخش گیا تھا۔ زندگی من است میری زندگی ہے، ہمسر من میری بیوی ہے۔ وٹ تم نے شادی کر لی؟ ویرا حیران ہوئی۔ ہاں بالکل، وہ کہتا ہوا جیا کی طرف مڑا۔ جیا یہ ویرا ہے میری یونی فیلو اور ویرا یہ جیا ہے میری بیوی۔ ہیلو، ویرا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے جیا نے بھی مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ کچھ دیر یوں ہی باتیں کرنے کے بعد وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ وہاں سے جاتے وقت جیا نے سکون کا سانس لیا تھا، پر وہ نہیں جانتی تھی آنے والا وقت اس کے لیے کیا تباہی لانے والا ہے۔ پیرس سے واپس آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ زندگی اپنی روٹین پر واپس آ گئی تھی۔ وہ کمرے میں ٹہلتی کب سے ولایت کا انتظار کر رہی تھی، بار بار رک کر گھڑی پر نظر ڈالتی اور پھر ٹہلنا شروع کر دیتی۔ اف، کہا بھی تھا آفس سے جلدی آ جائیے گا، لیکن نہیں جناب کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ بیوی گھر پہ اکیلی ہے۔ جی نہیں، جناب کو بہت فکر ہے، اسی لیے وہ بیوی کے بلانے پر آ بھی گیا۔ وہ جو ادھر سے ادھر چہلتے خود سے بڑبڑا رہی تھی کہ تبھی دروازے پہ کھڑے ولایت کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور شانوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے فکر نہیں، اس نے مصنوعی غصے سے جیا کو آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو کہا بھی تو تھا جلدی آئے گا، گھر پر کوئی نہیں ہے، سب یشوا آپی کی طرف گئے ہیں، لیکن آپ کو کیا؟ آپ کا تو آفس کا کام زیادہ ضروری ہے، کہا تھا میں نے ماما بابا کے ساتھ مجھے بھی یشوا آپی کے بیٹے کو دیکھنے جانے دیں، لیکن نہیں۔ کتنا دل تھا میرا کہ میرے بھی بھانجے ہوں، میں نے اپنی گود میں لوں، ان کے ساتھ کھیلوں، لیکن آپ سے میری خوشی دیکھی بھی نہیں گئی۔ وہ بھی ولایت کو گھورتے ہوئے بولی۔ ولایت اس کی بات پر کھل کر ہنسا۔ جانا، یہ عمر بھانجی بھانجوں سے کھیلنے کی نہیں بلکہ اپنے بچے سنبھالنے کی ہے۔ آپ ہی کے پاس میں کل تمہیں لے جاؤں گا، ابھی ہم اپنے بچوں کی پلاننگ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکنے لگا کہ جیا نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے دور کیا۔ بہکی بہکی باتیں نہ کریں، جا کے چینج کر لیں، تب تک میں کھانا لگاتی ہوں، وہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی۔ شرم سے اس کے کان تک سرخ ہو گئے تھے۔ ولایت اس کی حالت پر کہکا لگاتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا اور وہ شکر کا سانس لیتی کچن میں آ گئی۔ کھانا ٹیبل پر لگا کر وہ ولایت کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ سیڑھیاں اترتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا جا رہا تھا۔ کھانا کھاتے وہ اپنا چمچہ اس کے منہ کے آگے کر دیتا اور وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کھا لیتی۔ تمہیں ویرا یاد ہے جو میں پیرس میں ملی تھی؟ ولایت نے کھانا کھاتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ اس نے الجھ کر سوال کیا۔ وہ کل پاکستان آ رہی ہے، ویسے تو وہ ہوٹل میں رک رہی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا تاکہ ہمیں بھی کچھ مہمان نوازی کا موقع مل سکے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ تم اس کے لیے کمرہ تیار کروا دینا، ولایت نے آخری نوالہ اس کو کھلاتے ہوئے کہا۔ جیا کو ایک دم پھندا سا لگا، نوالہ اس کے حلق میں اٹکا تھا۔ ولایت نے فوراً گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر سہلانے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ گلاس لبوں سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ وہ یہاں کیوں آ رہی ہے؟ جیا کو یکدم ہی بے چینی ہونے لگی تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کیا مطلب یہاں کیوں آ رہی ہے؟ ولایت نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ میرا مطلب وہ تو پاکستان نہیں آنے والی تھی، تو اب اچانک کیسے ارادہ ہو گیا؟ جیا گڑبڑائی لیکن فوراً ہی بات سنبھال گئی۔ وہ ایسی ہی ہے، کبھی بھی موڈ بدل جاتا ہے اس کا۔ خیر میں کمرے میں جا رہا ہوں، تم کافی بنا کر لے آنا۔ وہ رومال سے ہاتھ صاف کرتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جیا بھی برتن سمیٹ کر کچن میں آ گئی اور کافی بنانے لگی۔ اف، میں نے بے وجہ ہی اسے سر پر سوار کر لیا ہے، آ رہی ہے تو آ جائے، دوست ہی تو ہے نا۔ میں بھی پتہ نہیں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں اس کو لے کر۔ وہ اپنی تمام تر سوچوں کو جھٹکتی ولایت کے لیے کافی بنا کر کمرے میں لے آئی، جہاں ولایت بیڈ پر نیم دراز اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ جانے لگی کہ ولایت نے اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لے کر خود پہ گرا لیا اور اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے۔
کہاں جا رہی ہو؟ شوہر تھکا ہارا گھر آیا ہے، یہ نہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کر 2 گھڑی باتیں ہی کر لو۔ لیکن نہیں جی، محترمہ کے کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ اس کے چہرے پر آئی لٹ کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، اچھا اب بیوی یاد آ گئی، اور جو میں اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی اس کا کیا؟ اب سزا تو ملے گی، آپ بھی انتظار کریں، تب تک میں کام نپٹا کر آتی ہوں۔ وہ کہتی اٹھنے لگی کہ ولایت نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کیا۔ اور شوہر کو انتظار کروانے کی سزا جانتی ہو؟ ولایت نے مصنوعی غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جیا نے اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ولایت کی آنکھوں میں شرارت اتری۔ اس کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر جیا ہاتھ پیر چلاتی مزاحمت کرنے لگی۔ ولایت نہیں، مجھے بہت کام ہے، نہیں جانم، اب تو ضرور سزا ملے گی۔ ولایت کہتا ہوا اس کو گھما کر اس کے اوپر آیا اور اس کی گردن پہ جھک گیا۔ جیا کی بھی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ یشفا رانیہ اور ہاشم صاحب کے ساتھ کل رات ہی گھر آ گئی تھی۔ پورے گھر میں شور سا مچ گیا تھا۔ بچے کی آمد کے باعث سب کے چہروں پر خوشی در آئی تھی۔ لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھی۔ جیا کا تو دل ہی چھوٹے تیمور میں اٹک گیا تھا۔ صبح سے وہ اسے گود میں لیے پورے گھر میں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ بچے کے ساتھ بچی بنی رانیہ کو وہ اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ ان کو اپنی بھتیجی جان سے پیاری تھی، اس لیے غیروں میں بیانے کے بجائے اپنی ہی بہو بنا لیا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے جب ولایت ویرا کو اپنے ہمراہ لیے گھر میں داخل ہوا۔ جیا جو علی میں مصروف تھی، ویرا کو ولایت کے ساتھ دیکھتے ہوئے اسے عجیب سی جلن محسوس ہوئی۔ اف، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ حد ہے، پتہ نہیں کیوں ایسی منفی سوچیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ اسے خود سے خوف سی ہونے لگی۔ السلام علیکم، اس نے لاؤنج میں آ کر سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، یہ کون ہے؟ رانیہ نے ویرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماما بابا، یہ ویرا ہے، میرے ساتھ جونی میں پڑھتی تھی، کچھ دنوں کے لیے پاکستان گھومنے کے لیے آئی ہے، تب تک ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آؤ بیٹا ہمارے ساتھ بیٹھو۔ رانیہ کو ویرا کا آنا اچھا لگا تھا، وہ بہت مہمان نواز خاتون تھی۔ ویرا اسے سب سے مل کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹا آرام سے رہنا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہنا۔ ہاشم صاحب شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ گئے تھے۔ اچھا بیگم صاحبہ، اب ہم نکلتے ہیں، آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ رانیہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور انہیں چھوڑنے ان کے ساتھ دروازے تک چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی ویرا نے جیا کو مخاطب کیا جو علی کو یشفا کی گود میں دے رہی تھی۔ کیسی ہو جیا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، جیا نے مسکرا کر کہا۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہوں گی ہی، مجھ جیسا ہینڈسم شوہر جو ملا ہے، ولایت نے جیا کی طرف دیکھتے آنکھ مار کر کہا، جس پر یشفا اور ویرا ہنس دیں۔ وہیں جیا نے اسے گھوری سے نوازا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، ہماری جیا کسی سے کم تھوڑی ہے، یشفا نے جیا کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، جس پر جیا نے اپنے فرضی کالر کھڑے کرتے ولایت کی طرف دیکھا۔ صحیح آپی، آپ نے پارٹی بدل لی؟ ولایت نے شکوہ کناں نظروں سے یشفا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، میں تو ہمیشہ سے جیا کے ساتھ تھی، یشفا نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ صحیح ہے، پر پھر اب میں بھی اکیلا نہیں، اگر آپ جیا کی ٹیم میں ہیں تو میری ٹیم میں بھی ویرا ہے۔ کیوں ویرا؟ ولایت نے کہتے ہوئے ویرا سے تصدیق چاہی۔ بالکل، اور ویرا نے تصدیق کر بھی دی۔ جیا ولایت کے سامنے صوفے پر بیٹھی ان دونوں کو مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی خوف اور وسوسوں نے جانے کیا جگہ بنانی شروع کر دی تھی۔ وقت نے یہ کیوں یہ انگڑائی لی ہے کہ تیری محبت نے بے وفائی کی ہے۔ ویرا کو آئے 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ ولایت اب اکثر ویرا کے ساتھ ہی پایا جاتا تھا۔ ولایت آئے دن اس کو لے کر پاکستان کی سیر کو نکلا ہوتا تھا۔ وہ جیا کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا، پر ویرا اور ولایت کی باتوں کے بیچ اسے اپنا وجود بے معنی سا لگتا تھا، اس لیے وہ اکثر کام کی مصروفیات کا بہانہ بنا کر گھر پر رک جاتی اور ولایت ویرا کو لیے چلا جاتا۔ جیا کو ان کی دوستی سے مسئلہ نہیں تھا، بس ان دونوں کے بیچ بے تکلفی اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تاہم ولایت کی عزت کی خاطر اس نے اپنا رویہ ویرا سے خراب نہیں کیا، نہ ہی ولایت سے اس کے موضوع پر کوئی بات کی۔ اسے بس ویرا کے واپس جانے کا انتظار تھا۔ آج یشفا کی حالت بہتر تھی، اس لیے ولایت نے سب کے ساتھ باہر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ جیا نے جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر یشفا کے کہنے پر مان گئی۔ بھاپ اڑاتی کافی کا کپ ہاتھ میں لیے وہ چاروں مری کی سڑکوں پر چلتے ماحول سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رانیہ اور ہاشم صاحب ان کے ساتھ نہیں آئے تھے، اس لیے یشفا کو ان کے پاس ہی چھوڑ آئی۔ بچے کے لیے پہلی ٹھنڈ تھی، اس لیے اسے ساتھ لانا مناسب نہ تھا۔ ابھی وہ چاروں سڑک پر چل ہی رہے تھے جب جیا کی نظر ایک آئس کریم والے پر پڑی۔ ولایت، مجھے آئس کریم کھانی ہے، وہ بچوں کی طرح اس کا بازو ہلاتے ہوئے بولی۔ بچوں جیسی ضد مت کرو جیا، میں پاگل نہیں ہوں جو اتنی ٹھنڈ میں تمہیں آئس کریم کھانے دوں گا۔ ولایت پلیز، ابھی جیا بول ہی رہی تھی کہ ویرا ولایت کا بازو تھامے اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے بولی، ولایت وہ دیکھو کتنی خوبصورت جگہ ہے، آؤ ہم وہاں چل کر تصویریں لیتے ہیں۔
وہ ولائد کو اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گئی۔ جیا وہیں کھڑی ولائد کو دور جاتے دیکھتی رہی، دل میں کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ تبھی یشفا جیا کے پاس آئی اور اس کے گرد بازو پھیلاتے پیار سے بولی، آؤ جیا، میں تمہیں آئس کریم دلاتی ہوں۔ نہیں آپی، مجھے نہیں کھانے، جیا نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے یشفا کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں کی بچی، سب جانتے ہیں تم آئس کریم کی کتنی دیوانی ہو، آؤ ہم دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ نہیں آپی، آپ کھائیں گی تو بچے کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ارے کوئی نہیں، میں آئس کریم والے سے کہوں گی کہ بھائی ذرا ٹھنڈ فری آئس کریم دے دے تاکہ ہمیں ٹھنڈ نہ لگے۔ یشفا کی بات پر جیا کھلکھلا کر ہنسی۔ یشفا کو اس کی ہنسی سے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ یشفا اسے لے کر آئس کریم والے کے پاس آ گئی۔ دونوں باتیں کرتی آئس کریم کھانے لگی، لیکن جیا کا ذہن ولایت اور ویرا میں ہی اٹکا ہوا تھا، جو ان سے تھوڑا دور کھڑے تصویریں لینے میں مصروف تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ جیا اب خاموش رہنے لگی تھی۔ اس کی خاموشی ولایت کے علاوہ سب نے ہی نوٹ کر لی تھی۔ ولایت اور ویرا کی بے تکلفی، یشفا کو بھی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ یوں ایک دوسرے سے لگ کر بیٹھنا، ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کر بات کرنا، یہ سب یشفا کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ولایت سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ تیمور اسے لینے آ گیا اور بات کیے بنا ہی اسے گھر جانا پڑا۔ جیا جو یشفا سے تھوڑی بہت بات بھی کر لیتی تھی، اس کے جانے کے بعد بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ رانیہ سے اس کی خاموشی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اکثر کام سے فارغ ہو کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تھیں۔ گھر میں مہمان کی موجودگی کی وجہ سے انہوں نے ولایت سے کوئی بات نہیں کی، بس خاموشی سے ویرا کے جانے کا انتظار کرنے لگیں۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ویرا کو واپس چلے جانا تھا۔ وہ کمرے میں ولایت کے ساتھ مل کر اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب اسے کمرے میں لگے پردے پر لال بیگ چلتا نظر آیا۔ اس نے چلاتے ہوئے ولایت کا بازو پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ ولایت نے اس کے چلانے پر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس نے جھکتے ہوئے پردے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا وہ آگے بولو گی یا بس وہ کرتی رہو گی؟ وہ پردے پر؟ کیا پردے پر؟ ولایت کہتا ہوا پردے کے پاس آ کر دیکھنے لگا۔ کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا تھا یہاں لال بیگ تھا، ویرا پردے کو ہاتھ سے ادھر ادھر کرتی کہہ رہی تھی کہ تبھی پردے سے الجھ کر چیختی ہوئی نیچے گری۔ ولایت بھی اس کو پکڑنے کے چکر میں اس کے ساتھ ہی پردے سے لپٹ کر نیچے گرا تھا۔ ویرا کی چیخ سن کر کمرے میں آتی جیا اور رانیہ دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ ولایت کو ویرا کے اوپر دیکھ جیا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ ولایت نے چہرہ اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ شکوہ، ملال، ٹوٹے مان کی کرچیاں، کیا کچھ نہیں تھا جیا کی آنکھوں میں۔ وہ ان دونوں کو دیکھتی واپس مڑ گئی تھی۔ رانیہ بھی تعصب بھری نظروں سے انہیں دیکھتی وہاں سے چلی گئیں۔ ولایت خود کو پردے سے آزاد کراتا فوراً کمرے میں آیا جہاں وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ جیا، ولایت نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پکارا۔ اس کی پکار پر بھی وہ مڑی نہیں تھی۔ جیا، جیسے تم سمجھ رہی ہو نا، ایسا کچھ نہیں ہے، ولایت نے کہتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا جسے بے دردی سے جیا نے جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، وہ چیخی۔ جیا، ولایت اس کے رویے پر حیران ہوا۔ نکل جاؤ، مجھے تمہاری جھوٹی محبت اور ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ کیا بکواس کر رہی ہو، ہوش میں تو ہو تم؟ ولایت بھی غصے سے دھاڑا تھا۔ میں ہوش میں ہی ہوں، تم جاؤ یہاں سے، مجھے ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنی اس ویرا کے پاس۔ اس نے چیختے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، رہو ادھر اکیلی، ولایت بھی غصے سے کہتا باہر چلا گیا۔ آخر مرد تھا، کہاں عورت کی اونچی آواز برداشت کر سکتا تھا۔ وہ اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ کب بدل گیا تھا اتنا پتہ ہی نہ چلا، جس نے کبھی پیار کے علاوہ دوسری بات بھی نہیں کی تھی، آج وہ ایک غیر عورت کی وجہ سے اس پر چلا رہا تھا۔ جیا سر تھامے بیٹھتی ہی چلی گئی۔ کب سوچا تھا کہ تم اتنا بدل جاؤ گے، محبت کی راہوں میں یوں اکیلا چھوڑ جاؤ گے؟ ولایت گھر آیا تو پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اس کے دیر سے گھر آنے پر لاؤنج میں ہی اس کا انتظار کرتی تھی، آج وہ نہیں تھی۔ وہ جیا سے جھگڑے کے بعد ویرا کو چھوڑنے ایئرپورٹ چلا گیا تھا۔ ویرا جاتے وقت جیا سے ملنے اس کے پاس آئی تھی اور جیا نے تب بھی ولایت کی عزت رکھ لی۔ اس نے اچھے سے ویرا کو خدا حافظ کیا۔ ویرا سب سے مل کر ولایت کے ساتھ ایئرپورٹ چلی گئی۔ ویرا کو ایئرپورٹ چھوڑ کر وہ بے مقصدی گاڑی کو سڑکوں پر دوڑاتا رہا۔ اسے جیا پہ بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ جو اس سے اتنی محبت کرتا تھا، وہ اس پر شک کر رہی تھی۔ ویرا صرف اس کی دوست تھی، پر جیا نے ان کے تعلق کو غلط رنگ دے دیا تھا۔ بقول ولایت اس کی محبت کو گالی دی تھی۔ کافی دیر یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑانے کے بعد وہ دیر رات کو گھر آیا تھا، پر گھر میں چھائے سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ چلتا ہوا اپنے کمرے میں آیا۔ اس کا ارادہ جیا سے بات کر کے غلط فہمی کو دور کرنے کا تھا، لیکن کمرے میں اسے موجود نہ پا کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے بھاگ کر واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیا، تم اندر ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ جواب نہ پا کر اس نے خود ہی دروازہ کھول دیا، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔
اس کا ارادہ کچن میں جا کر دیکھنے کا تھا۔ جو خیال اس کے ذہن میں آ رہے تھے وہ خود ہی ان کی مسلسل نفی کرتا آگے بڑھ رہا تھا کہ تبھی اسے اپنے پیچھے سے رانیہ کی آواز آئی۔ وہ چلی گئی ہے۔ رانیہ جو اپنے کمرے سے نکل کر پانی لینے کچن میں جا رہی تھی، ولایت کو بھی کچن میں جاتے دیکھ کر گویا ہوئی۔ کیا مطلب کہاں چلی گئی ہے؟ ولایت جواب جانتا تھا، لیکن ایک امید کے لیے وہ شاید جو سوچ رہا تھا وہ غلط ہو۔ اس نے رانیہ سے پوچھا، وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے، یہ گھر چھوڑ کر؟ رانیہ کی بات پر ولایت کو یوں لگا گویا کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ ماما، آپ نے روکا کیوں نہیں اسے؟ ولایت نے شکوہ کناں نظروں سے ماں کو دیکھا۔ میں نے بہت کوشش کی پر وہ نہ مانی تو مجھے بھی زبردستی اسے روکنا اچھا نہیں لگا۔ اور اب تمہیں اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ اگر پہلے اس کی قدر کر لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تم نے مجھے میرے بھائی بھابھی کے سامنے منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ ولایت کو افسوس سے کہتی وہاں سے چلی گئی اور ولایت اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ تیرے روٹھ جانے کے بعد ہم خود سے روٹھ گئے ہیں، تیرے چلے جانے کے بعد ہم غموں میں ڈوب گئے ہیں۔ جیا کا اس طرح گھر آنا حمید صاحب اور فاطمہ بیگم کو پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا، مگر جیا نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے رہنے آئی ہے۔ دوسری طرف جیا کے چلے جانے کے بعد ولایت نے بہت کوشش کی کہ اس سے رابطہ کرنے کی، پر وہ تو نہ جانے کون سی قسم کھا کے بیٹھی تھی، خود سے رابطے کے سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ ولایت جیا سے ملنے اس کے گھر گیا تو تبھی حمید صاحب اور فاطمہ کو ان کے جھگڑے کا علم ہوا۔ وہ بھی چاہتے تھے ان کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے، مگر جیا نے ولایت سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ولایت کو اپنا یوں خالی ہاتھ لوٹائے جانا آگ ببولا کر گیا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد ولایت بھی دوبارہ اس سے ملنے نہیں گیا۔ انہی کی لڑائی جھگڑوں میں ایک ماہ گزر گیا۔ ولایت کی لا تعلقی نے اسے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ وہ ناراض تھی، وہ چاہتی تھی وہ اسے منائے، پر وہ تو اس سے لا تعلق ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو سکے؟ وہ انہی سوچوں میں گھری دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ حمید صاحب اور فاطمہ بیگم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، مگر رشتے نہ بگڑ جائیں اس لیے خاموش رہے۔ دوسری طرف ولایت کا غصے سے برا حال تھا۔ اپنی انا میں وہ جیا کو اس کے حال پر چھوڑ چکا تھا۔ دن گزرتے گئے لیکن ان دونوں میں سے کسی نے پہل نہ کی۔ دونوں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ ایک دن جیا کے وکیل کی طرف سے ولایت کو ایک لفافہ موصول ہوا۔ اس لفافے میں خلا کے پیپرز تھے۔ ان پیپرز کو دیکھ کر ولایت کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جسے وہ صرف جھگڑا سمجھ رہا تھا وہ بات کتنی سنگین صورت اختیار کر گئی تھی، اسے اب احساس ہوا تھا۔ وہ اتنی سنگ دل کب سے ہو گئی کہ کیا اسے میری محبت کی بھی پرواہ نہیں جو اتنا بڑا فیصلہ خود ہی کر لیا؟ ولایت بیڈ پر لیٹا کب سے اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیا کروں، کس سے بات کروں کہ اس مسئلے کا حل نکل آئے۔ وہ کسی سے بات کرنا چاہتا تھا، اپنے دل کو ہلکا کرنا چاہتا تھا، مگر گھر میں ماما بابا سے بھی اس بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا، وہ پریشان ہو جاتے۔ کیا کروں، وہ کہتا ہوا اٹھ بیٹھا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا کہ تبھی کسی کا خیال اس کے ذہن میں آیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ان سے بات کرتا ہوں، ضرور کوئی حل نکل آئے گا۔ وہ کہتا ہوا بیڈ سے اٹھ گیا اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ آپی، وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں جو اس نے خلا کا فیصلہ کر لیا؟ ولایت یشفا کے پاس آیا تھا۔ اس وقت اسے کسی ہمدرد کی ضرورت تھی جسے وہ اپنے دل کی بات کر سکے، اور یشفا سے زیادہ کون اسے سمجھ سکتا تھا؟ اس وقت وہ اس کے کمرے میں بیٹھا اسے اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ یشفا بھی اس کے سامنے خاموشی سے بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک دن یہی ہونا تھا، اس لیے وہ ولایت سے بات کرنا چاہتی تھی، پر قسمت نے موقع ہی نہیں دیا اور اب وہ انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ولایت، اس سب کی وجہ تم ہی ہو۔ اگر تم اپنے اور ویرا کے درمیان ذرا فاصلہ رکھتے تو آج یہ نہیں ہوتا۔ آپ بھی مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ ولایت شاکڈ ہوا تھا۔ میں شک نہیں کر رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں تمہیں۔ یشفا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر ولایت نے فوراً اپنا ہاتھ خفگی سے پیچھے کھینچ لیا۔ رہنے دیں، آپ بھی جیا کی سائیڈ لے رہی ہیں۔ ایک تو آپ سب عورتیں ایک دوسرے سے اتنا جیلس کیوں ہوتی ہیں؟ جیلس نہیں، انسیکیور ہوتی ہیں۔ اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن کوئی بھی عورت شراکت داری برداشت نہیں کر سکتی۔ تم مرد بھی تو اپنی عورت پر کسی غیر مرد کی ایک نگاہ برداشت نہیں کر سکتے، تو سوچو ایک عورت کیسے یہ برداشت کر لے کہ اس کے جیسا حق کسی اور کو بھی دیا جائے؟ ایک عورت ایک مرد کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر جاتی ہے، اور اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنا گھر جس میں اس نے اپنا بچپن گزارا ہوتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتی ہے، اور بدلے میں مرد سے کیا مانگتی ہے کہ وہ اس کی محبت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو تم بتاؤ کیا وہ غلط ہے؟ لیکن
میں کب اس کی محبت میں کسی کو شریک کر رہا ہوں جو یہ سب کر رہی ہے؟ ولایت نے الجھن بھری نظروں سے یشفا کو دیکھا۔ ولایت، اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک فاصلہ رکھا ہے جس کو اگر تم پار کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ویرا تمہاری دوست تھی، ہم نے مان لیا، لیکن تمہارے اور ویرا کے درمیان کی بے تکلفی ٹھیک نہیں تھی۔ اللہ نے مرد اور عورت کی دوستی کی اجازت نہیں دی۔ مرد اور عورت کی دوستی ایک حرام رشتہ ہے، اور حرام رشتہ دیمک کی طرح ہوتا ہے جو ہمارے حلال رشتوں کو کھا جاتا ہے۔ مگر یہ تو ہو گئی ہمارے مذہب کی باتیں، کیونکہ ہم مذہب کے اتنے پابند نہیں ہیں، اس لیے میں تمہیں دنیاوی طور پر سمجھاتی ہوں۔ جیا تمہاری بیوی ہے، اسے شرعی اور قانونی دونوں حیثیت حاصل ہے، لیکن ویرا، اسے تو کوئی قانونی حیثیت بھی حاصل نہیں کہ وہ تمہاری دوست ہے۔ دنیا کا کوئی بھی قانون تمہیں اسی دوستی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم ویرا سے دوستی ختم کر دو، مگر اپنے اور اس کے درمیان ایک فاصلہ رکھو۔ تم دونوں کے درمیان جتنی بے تکلفی تھی، ہماری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو یہی سمجھتا کہ تم دونوں کے بیچ کچھ ہے۔ اس میں جیا کی نہیں، تمہاری غلطی ہے۔ یشوا بول کر خاموش ہو گئی۔ ولایت جو سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کے خاموش ہونے پر گویا ہوا۔ اب میں کیا کروں آپ ہی؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ اسے مناؤ۔ انا میں کچھ نہیں رکھا ولایت، جھک جانے سے رشتے بچ جائیں تو جھک جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن آپ ہی، اگر یہی بات تھی تو ہم بیٹھ کر آرام سے بات بھی کر سکتے تھے نا۔ اس میں گھر چھوڑ کر جانے والی کیا بات تھی، اور پھر یوں طلاق کا مطالبہ کرنا؟ ولایت کی بات پر یشوا نے گہرا سانس لیا، پھر ولایت کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ ناراض تھی تو تم سے اس لیے گھر سے چلی گئی تاکہ تم اسے مناؤ، تو میں گیا تھا نا اسے منانے۔ ولایت نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ تم گئے تھے، لیکن جب وہ نہ آئی تو تم نے کیا کیا؟ اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیا، جبکہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ولایت، اگر وہ پہلی دفعہ میں نہیں مانی تھی تو دوبارہ جاتے، اسے منا لیتے، مگر تم نے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک مان تھا اسے تم پر کہ تم اسے منا لو گے، پر تم نے بھی وہ چھین لیا۔ اور جہاں تک رہی خلا کی بات، تو یشوا رکی تو ولایت، اس نے آگے بولنے پر اکسایا، تو 2 دن پہلے جب میں علی کے چیک اپ کے لیے ہسپتال گئی تھی، مجھے وہاں جیا ملی تھی۔ تمہاری بے رخی کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی، کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، اور اسے سب کا اثر نروس بریک ڈاؤن کی صورت باہر آیا، اور یہ وہی نہیں، اس نے اپنا بچہ بھی کھو دیا ہے۔ ولایت، یشوا کی بات پر وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا، وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا کہ جو کچھ بھی ابھی یشوا نے کہا ہو وہ اس کا وہم ہو۔ میں نے کہا نا ولایت، حرام رشتے حلال رشتوں کو نگل لیتے ہیں۔ ویرا اور تمہارا رشتہ بھی تمہارے ہونے والے بچے کو نگل گیا۔ جس بچے کے لیے تم نے اتنے خواب سجائے تھے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ اللہ نے جو حدود بنائی ہیں ان کو پار کرو گے تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ ولایت آنسو بہاتے خاموشی سے یشوا کو سنتا رہا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، کتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا اس کا۔ جس بچے کے وہ خواب سجایا کرتے تھے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان سے دور چلا گیا تھا۔ ولایت نے ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کیے اور اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ جانتی تھی سب، تو پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جیا نے منع کیا تھا ولایت، وہ نہیں چاہتی تھی بچے کے بارے میں تمہیں ایسی خبر ملے۔ اس نے کہا تھا کہ تمہیں اس کی پرواہ بھلے نہ ہو، لیکن بچے کا سن کر تمہیں تکلیف ہوگی۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے میرے بھائی، جا کے منا لو، یشوا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا۔ وہ مانے گی؟ ولایت نے امید چاہی۔ بالکل، کہا نا وہ بہت محبت کرتی ہے، پیار سے مناؤ گے تو مان جائے گی، یشوا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ولایت بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ کھڑکی کے سامنے کھڑے اسے کتنا ہی وقت گزر گیا تھا اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ وہ ابھی ابھی اپنی سوچوں میں گم کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی جب حمید صاحب کی آواز پر اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ یہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہو بیٹا؟ انہوں نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ کچھ نہیں پاپا، بس ویسے ہی کھڑی تھی، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اگر کچھ نہیں ہے تو میری بیٹی کھانے سے انکار کیوں کیا؟ حمید صاحب اس سے سوال کرتے سے بیڈ کی طرف لے آئے اور اب اس کے سامنے بیٹھے سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ بس بھوک نہیں تھی پاپا، وہ سر جھکائے بولی۔ بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، کھانا کھا لو۔ کھانے سے کیسی ناراضگی؟ حمید صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں پاپا، مجھے بس بھوک نہیں تھی، وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی۔ میں باپ ہوں تمہارا، اچھے سے جانتا ہوں تمہیں۔ دیکھو بیٹا، میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی کمزور بھی۔ یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ باقی رشتے اچھے برے تو ہو سکتے ہیں لیکن ٹوٹتے نہیں، جیسے اولاد کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ۔ اس لیے ہمیں میاں بیوی کے رشتے میں تھوڑی گنجائش رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، بری باتوں کو درگزر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسے ہی زندگی گزرتی ہے بیٹا۔ جلد بازی میں لیے گئے فیصلوں میں اکثر ہمارا ہی نقصان ہو جاتا ہے بیٹا۔ ولایت اچھا لڑکا ہے، اسے ایک موقع دو، ایسا نہ ہو بعد میں تم اپنے فیصلے پر پچھتاؤ۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ ماں باپ کو سب سے زیادہ تکلیف اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتی ہے۔
اس سے بات کرو، ایک موقع دو، سنو اسے وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آج بھی وہ سارا دن تمہیں کال کرتا رہا مگر تم نے ایک بار بھی بات نہیں کی۔ جانتا ہوں تم ناراض ہو اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اگر کچھ گنجائش نکل آئے تو نکال لینی چاہیے بیٹا، زندگی ایسے ہی کامیاب ہوتی ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ حمید صاحب کے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ ہوئی نا کچھ بات میرا اچھا بیٹا، انہوں نے پیار سے کہتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ چلو اب کھانے سے ناراضگی چھوڑو اور جا کر کچھ کھا لو، وہ کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سچ میں ابھی بھوک نہیں پاپا، اگر بھوک لگی تو کھا لوں گی، پرومس، حمید صاحب نے اس کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے کہا، جسے اس نے مسکرا کر تھام لیا۔ پرومس، اس کے وعدے پر وہ مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی گہرا سانس لیتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب کھڑکی سے کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ یہ کیسی آواز تھی؟ وہ کھڑکی کی طرف دیکھتی بڑبڑائی۔ شاید میرا وہم تھا، وہ کہتی ہوئی دوبارہ لیٹنے لگی جب پھر کوئی چیز کھڑکی سے آ کر ٹکرائی۔ اف، ضرور بچے ہوں گے، ایک تو ان کی مائیں بھی اپنے بچوں کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں، اتنی رات کو بھی دوسروں کا سکون حرام کرنا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کھڑکی کے پاس آ گئی۔ پردہ ہٹا کر دیکھا تو ولایت کھڑا تھا۔ بلیک پینٹ اور ہاف سلیوز کی بلیک ہی ٹی شرٹ پہنے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پاگل آدمی، اتنی سردی میں بھی ان کپڑوں میں گھوم رہے ہیں؟ جیا غصے سے اسے گھورتی ہوئی بڑبڑاتی، پھر پردے کو برابر کر کے واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کھڑے رہیں باہر، مجھے کیا ہے، اسے کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، لیکن اس باغی دل نے چین کہاں لینے دینا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور الماری سے ایک سویٹر نکال کر باہر چلی آئی، جہاں وہ کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جیا نے اس کے مقابل کھڑے ہو کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور سویٹر پکڑا ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ ولایت اس ادا پر دل سے مسکراتے ہوئے گویا ہوا، مجھے نہیں پہننا، کہنے کی دیر تھی جیا نے ہاتھ میں پکڑا سویٹر اس کے منہ پر پھینک مارا۔ اف، ظالم عورت، ولایت نے اسے گھورا۔ جیا بھی اسے خفگی بھری نظروں سے گھورنے لگی۔ اب کیا گھورتی ہی رہو گی یا کچھ بولو گی بھی؟ ولایت اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے۔ وہ محبت بھری نظروں سے اپنی روٹھی ہوئی محبوبہ کو دیکھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کا دمکتا چہرہ اپنی آنکھوں کے حصار میں لیے وہ اب بھی بتا سکتا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے رو رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر جیا نے نظریں چراتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، مگر اس نے گرفت اور مضبوط کر لی۔ میری طرف دیکھو جان، ولایت کی پکار پر اس کی نم آنکھیں ہوئیں۔ کتنے دنوں بعد وہ یہ آواز سن رہی تھی، وہی نرم لہجہ جس سے وہ ہمیشہ اس سے بات کرتا تھا۔ جیا نے ولایت کی طرف دیکھا، نم آنکھیں شکوہ کناں تھیں۔ ولایت نے جھک کر اس کی آنکھوں کو چوم لیا اور یہی جیا کا جواب دے گیا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ولایت نے بھی اس کے گرد بازو پھیلا لیے۔ مجھے معاف کر دو میری جان، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں غلط تھا، میں اب کبھی وہ سب دوبارہ نہیں کروں گا جس سے تمہیں تکلیف ہو، پر تم ایک دفعہ مجھ سے بات تو کرتی نا، اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو یہ سب نہیں ہوتا۔ وہ اس کے بال سے لہتا دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ جیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کوئی فائدہ نہیں تھا، آپ میری بات نہیں سمجھتے۔ کیسے نہیں سمجھتا؟ تو تم سمجھانے کی کوشش تو کرتی نا، مگر تم نے کوئی بات کیے بغیر ہی خود سے اندازہ لگا لیا کہ میں تمہاری بات نہیں سمجھوں گا۔ جیا، خود سے مفروضات گھڑنا ٹھیک نہیں ہے، غلطی میری ہے تو ٹھیک تم بھی نہیں تھی، تم ماں بننے والی تھی، تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی، تمہارا مس کیرج ہو گیا تو وہ تک بتانا گوارا نہیں کیا اور سب کا قصوروار مجھے ٹھہراتے ہوئے خلا کے پیپرز تک گھر بھیج دیے۔ بولو کیا تمہاری غلطی نہیں ہے؟ ولایت نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ بچے کے ذکر پر اس کے رونے میں اور تیزی آ گئی تھی۔ آپ کا قصور ہے، اگر آپ کو ویرا سے فرصت ملتی تو میں کچھ بولتی نا، میں ناراض تھی آپ سے، آپ نے بجائے مجھے منانے کے مجھ سے لا تعلقی اختیار کر لی، تو میں کیسے بتاتی کہ میں ماں بننے والی ہوں، سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی ہی غلطی ہے، میری نہیں، اور مجھے منانے آئے یا غلطیاں گنوانے، ویسے بھی میں اب ناراض ہوں آپ سے، جیا نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ ولایت نے مسکراتے ہوئے اس کے غصے سے پھولی ناک کو کھینچا۔ ٹھیک ہے میری جان، میری غلطی ہے، لیکن میں کان پکڑ بھی رہا ہوں، اب خوش؟ ولایت نے کان پکڑتے ہوئے کہا، نہیں، میں اب بھی ناراض ہوں، جیا نے کہتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ ولایت کان پکڑے ایک گھٹنے کے بل نیچے جھکا۔ جیا نے ایک آبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ میری جان، میری ہی غلطی تھی اور میں اپنی غلطی پر دل کی گہرائیوں سے نادم ہوں، میری توبہ قبول کرو، ولایت نے شرارت سے کہا۔ اس طرح کہنے پر جیا مسکرا دی۔ ولایت بھی مسکراتا ہوا اٹھ گیا۔ مجھے سچ میں معاف کر دو جیا، واقعی میری غلطی تھی، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ولایت نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا، میں بھی ابھی کوئی بات نہیں چھپاؤں گی اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہم ایک دوسرے سے اپنی دل کی بات کہا کریں گے۔ جیا نے بھی اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ ولایت نے حامی بھرتے جیا کو مسکرا کر کہا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، ان کے چہروں پر پڑتی چاند کی روشنی میں ان کی مسکراہٹ واضح تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چاندنی کا مجسمہ بنے کھڑے تھے۔
اپنی آخری سانس تک تم سے محبت کروں گا، ولایت کہتا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ جیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور کیا۔ شرم سے اس کی پلکیں لرزنے لگی تھیں۔ ولایت اس کی حالت سے محسوس ہوتا مسکرا دیا کہ تبھی کسی کے گلا کھنکارنے کی آواز آئی۔ دونوں نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو فاطمہ بیگم کھڑی تھی۔ تم دونوں کا ہو گیا ہو تو اندر چلیں یا یہیں کھڑے کھڑے کلفی کی طرح جمنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے شرارت سے کہا۔ جیا جھنک گئی جبکہ ولایت نے زوردار قہقہ لگایا اور ان کے قریب آتے شرارت سے بولا، کیا مامی غلط وقت پر انٹری ماری ہے؟ تھوڑا سا اور لیٹ ہو جاتی بدمعاش۔ فاطمہ بیگم اس کا کان مروڑتے ہوئے بولی، سوری سوری۔ ولایت نے فوراً اپنا کان چھڑوانے کے لیے جیا اس کی حالت پر ہنسی۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ ولایت کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ جیا نے ہنستے ہوئے گھر کے اندر کی جانب دوڑ لگا دی۔ ولایت بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اندر چلا گیا۔ فاطمہ بیگم وہیں کھڑے اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے رب کا شکر ادا کرنے لگی جس نے ان کی بچوں کی خوشیاں واپس لوٹا دی تھیں۔ تو جی لسنرز، ناول ہوا اختتام پذیر۔ تو اب آپ نے یہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار دینا ہے، کرنا ہے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ ایک شارٹ ناول تھا لیکن اچھا تھا۔ ایک سبق آموز ناول تھا کہ کوئی بھی بات اگر آپ کے دل میں ہے تو دوسرے پرسن سے شیئر ضرور کرنی چاہیے، اپنی غلط فہمی کو جو ہے وہ دور کر لینا چاہیے، کیونکہ غلط فہمیاں اکثر جو ہے وہ رشتوں کو کمزور بنا دیتی ہیں اور رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ تو رشتوں کو بچانے کے لیے نا آپسی بات چیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ حافظ۔